बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ साद छोटानी। आप लोगों को बहुत बहुत खुश आमदीद इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना वक्त निकाल कर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन रोल आउट हो रही है और हम सब इसको देख रहे हैं। उसके बाद एक बहुत ही एक बड़ा नेगेटिव सा मूड डेवलप हो गया है अराउंड अस। तो उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम होम बाउंड हैं और घर में बैठकर अगर सारा वक्त अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर हमारे जहनों के पास से, हमारे आंखों के सामने से गुजरेगी, तो फिर अल्टीमेटली हमारा मूड भी उसी तरफ चला जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, एक बड़े इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जो कि आई एम श्योर हर बंदे ने, हर शख्स ने उस चीज़ के ऊपर सोचा होगा, काम किया होगा, सीखा होगा कहीं ना कहीं। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो आपने स्पेशली इस चीज़ को शायद सीखा भी होगा, शायद आपने कहीं रिसर्च की होगी। जी, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस की। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जब इस करियर में आया, जब व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग सेशंस एंड दीज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, तो उस वक्त कॉन्फिडेंस वाज वन एरिया दैट आई वांटेड टू वर्क ऑन। और इस पे मैंने काम किया, उसको मैंने रिसर्च किया, एंड नॉट जस्ट रिसर्च एज अ स्टूडेंट, बट मैंने एज अ टीचर, एज अ नॉलेज प्रोवाइडर भी मैंने इसके ऊपर काम किया, ताकि मैं भी सीखूं और फिर मुझसे मुंसलिक जो लोग हैं मैं उनको भी, मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ी रहनुमाई मैं कर सकूं। मैं कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी बात करता हूं। पहले देखिए, कॉन्फिडेंस है क्या। कॉन्फिडेंस की अगर मैं लिटरल मतलब की तरफ, मायनों की तरफ अगर मैं जाऊंगा, तो कॉन्फिडेंस जो है वो एक लफ्ज़ कॉन्फिडायर से निकला है। और कॉन्फिडायर जो है वो फ्रेंच एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि टू ट्रस्ट फुली, कि मुकम्मल ट्रस्ट करना, मुकम्मल भरोसा करना। इंसान सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे करता है? अल्लाह ताला की ज़ात से करता है। उसके बाद अपने पेरेंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। जब इंसान छोटा होता है तो सबसे ज़्यादा इंसान अपने पेरेंट्स को ही इम्पॉर्टेंट समझता है, क्योंकि पेरेंट्स हर वक्त इंसान के लिए अवेलेबल होते हैं। और जब भी कभी वो किसी मुश्किल में होता है, कोई बच्चा, कोई इंसान, तो वो अपने माँ बाप की तरफ देखता है, अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है, और पेरेंट्स उसको, उनकी रहनुमाई करते हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो मॉरल हो, चाहे वो एथिकल हो, चाहे वो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो। आप अपने पेरेंट्स की तरफ निगाह उठाकर देखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप उन पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उनके साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ उस तरह का रिश्ता रखा हुआ है तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी ही खुश आइन बात है कि आपके बच्चे आपसे अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। इट मीन्स कि उनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। इससे हटकर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि बाज़ लोग होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ एसोशिएट करते हैं अपने आप को, और उसका एक रीज़न होता है। उसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी के तजुर्बात के अंदर उस ब्रांड को इस्तेमाल किया होता है, उस चीज़ को इस्तेमाल किया होता है, तो इस वजह से वो उस चीज़ को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है शायद उस चीज़ से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ मौजूद हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल की होती है, उनका एक ट्रस्ट होता है उस चीज़ के ऊपर, तो वो चीज़ फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, और ये बात फिर इंशाल्लाह उसके बाद समझ में आ जाएगी, और बहुत ईजीली समझ में आ जाएगी। फ़र्ज़ कर लें आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, और आपने एक गाड़ी ख़रीदनी है अपने लिए। अब गाड़ी ख़रीदने के लिए चंद चीज़ें होती हैं जो आप जहन में रखते हैं, कि एक तो ये होता है कि आप कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा ब्रांड आप लें जो कि ट्रस्ट वर्दी हो, जिसके पार्ट्स मौजूद हों, जो कि लोग चला रहे हों, जो कि लोग भरोसा करते हो। अगर आपने नहीं चलाई तो आप लोगों से पूछते हैं, और स्पेशली उन लोगों से पूछते हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं, जो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बड़े हो सकते हैं, वो लोग जो जिनको दैट यू लुक अप टू। तो आप उनके पास जाते हैं और मशवरा लेते हैं। या तो आपने ऑलरेडी उस ब्रांड की कोई ना कोई गाड़ी या कोई ना कोई मॉडल की गाड़ी आपने चलाई हुई होती है, तो आप उस ब्रांड की तरफ जाते हो, क्योंकि आपका एक प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है। फ़र्ज़ कर लें आप 10 लाख रुपए के अंदर आप एक बड़ी अच्छी सी ब्रांडेड नए मॉडल की आप कोरोला ले आते हैं, ठीक है। अब वो कोरोला लेकर आके आप 1 महीना चलाते हैं, आप बड़ी खुशी से, आपको बड़ा मज़ा आता है, और आप बड़ी अच्छी लॉन्ग ड्राइव भी कर रहे होते हैं, आप फैमिली के साथ सैर सपाटे भी करते हैं, दोस्तों के साथ भी निकलते हैं।
ایک دن آپ کی گاڑی جو ہے وہ راستے میں رک جاتی ہے اور پتہ یہ لگتا ہے کہ انجن کا کوئی ایک پارٹ جو ہے وہ فیل کر گیا اور آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، اب آپ مارکیٹ میں جا کر ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو وہ پارٹ نہیں مل رہا. آنیسٹلی بتائیے گا کہ کیسا فیل ہوگا. سب سے پہلے تو آپ کا ٹرسٹ اس چیز کے اوپر سے اٹھ جائے گا، یا اگر اٹھے گا نہیں تو ایٹ لیسٹ ویک ہو جائے گا کہ نہیں یار میں تو سمجھتا تھا کہ یار یہ تو بڑی پائیدار اور بڑی ریلائبل کوئی مشینری تھی، لیکن اٹ ڈڈ ناٹ ورک اپ ٹو دیٹ اسٹینڈرڈ، یا میری ایکسپیکٹیشن پہ پوری نہیں اتری. تو آپ نے جو ایکسپیکٹیشن لگائی تھی جب وہ ٹوٹ گئی تو اب آپ کا ٹرسٹ اس چیز کے اوپر سے ویک ہو گیا. سملرلی ہر انسان اپنے ساتھ ایکسپیکٹیشنز لگاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس بڑے کروشل مومنٹس ہوتے ہیں لائف میں، آپ نے جاب انٹرویو دینا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی بڑا بزنس ڈیسیجن لینا ہے. اگر آپ فرض کر لیں آپ اس چیز کے اندر بلنڈر کر جاتے ہیں، آپ فیلئر کر جاتے ہیں، آپ اچھا نہیں کر پاتے، یا آپ اس میں کوئی سیٹ بیک دیکھتے ہیں، سو آپ کا آٹومیٹکلی اپنے اوپر سے ایک ٹرسٹ کا فیکٹر جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے کہ یار ساتھ تم پہ میں نے اتنا ٹرسٹ کیا تھا، تم نے اتنا اچھا ڈیلیور نہیں کیا. سو آپ آٹومیٹکلی آپ کا وہ ٹرسٹ لیول جو ہوتا ہے وہ ڈیفیسٹ کی طرف چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنس بریک ہوتا ہے. اب ایک متھ کامن وہ یہ ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ ہم کانفیڈنس مینجمنٹ کی ورکشاپ میں جائیں اور کانفیڈنس سیکھائیں، اور اس کے بعد چاہے جو بھی ایریا ہو، جو بھی زندگی کا محاذ ہو، اس کے اندر ہم کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. سو یہ بہت بڑا متھ ہے، اس میں مت رہیے گا. دیکھیے کانفیڈنس از اے کمبینیشن آف فیو انگریڈینٹس. یہ جو میں نے آپ کے ساتھ کانفیڈنس کی ڈیفینیشن اس وقت شیئر کی ہے، اس کے ساتھ پھر کچھ چیزیں ہیں جس پہ میں ابھی آؤں گا. کانفیڈنس جو ہے وہ مرکب ہے کچھ چیزوں کا، کچھ انگریڈینٹس ہے جو مل کر کانفیڈنس آپ کو دیتے ہیں. میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ نے اگر کبھی سوئمنگ نہیں کی، یا آپ نے اگر کبھی لیٹ سپوز کوئی آپریشن نہیں کیا، میں آپ سے کہوں کہ جا کر ایک آپریشن کراؤ، آپ کہیں کہ یار میں نے جو ہے وہ 3 دن کی کانفیڈنس بلڈنگ کی، میں نے ایک ورکشاپ لی ہے، آئی ہیو آل دا کانفیڈنس ٹو ڈو دس ٹاسک، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس اس طرح کا تجربہ نہیں ہے. سو کانفیڈنس کے لیے آپ کو ریلیونٹ ایکسپیرینس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پھر کانفیڈنس بھی ویری کرتا ہے. آبویسلی اگر آپ سوئمنگ کرنا شروع کریں گے تو شروع میں تھوڑا تھوڑا کانفیڈنس ہوگا، اس کے بعد جب آپ ایک پروفیشنل سوئمر بن جائیں گے سو پھر آپ کا کانفیڈنس لیول مختلف ہوگا. اگر لوگوں میں اگر کہوں ایک سوئمر سے میں کہوں کہ آپ جا کر آپ میوزیشین بن جائیں یا آپ کانسرٹ کر دیں، تو وہ کانسرٹ نہیں دے پائے گا، کیونکہ اس کا کام کانسرٹ دینا نہیں ہے، اس کا کام سوئمنگ کرنا ہے. وہ سوئمنگ کے اندر تو بہت کانفیڈنٹ فیل کرے گا کیونکہ اس کا تجربہ سوئمنگ میں ہے. اسی کے برعکس جو میوزیشین ہوگا، جو آرٹسٹ ہوگا، جو انجینئر ہوگا، جو ڈاکٹر ہوگا، وہ اپنی کریٹیو اپنی فیلڈس کے اندر وہ کانفیڈنٹ فیل کریں گے کیونکہ ان کے پاس اس طرح کا تجربہ موجود ہے. لہذا کانفیڈنس کی انفارمیشن جو آپ ابھی لے رہے ہیں، یہ انفارمیشن کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ اسے نالج کے اندر کنورٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ کو وہ فل کانفیڈنس نہیں پرووائڈ کرے گا. آپ کی گراؤنڈز تو ڈیفینیٹلی اسٹیبلش ہو جائیں گی، لیکن آپ کو اس کو پریکٹیکلی پرفارم کرنا بھی بہت ضروری ہے. سو اس کے لیے میں نے 4 امپورٹنٹ کی انگریڈینٹس میں نے نکالے ہیں آپ کے لیے سمجھنے کے لیے، کہ جن پہ کام کر کے ہم کمپلیٹ کانفیڈنس کی طرف ہم جا سکتے ہیں اور اپنے لیے ان ویورنگ کانفیڈنٹ ہم ہو سکتے ہیں، چاہے ہم جس بھی فیلڈ کے اندر ہوں. یہ کچھ فارمولاز ہیں جن پہ میں ابھی آپ کی تھوڑی سی رہنمائی کرنا چاہوں گا. اچھا جی، یہاں پر میں نے if you could see here، یہاں میں نے 4 words لکھے ہوئے ہیں. the first word that I've written is knowledge. اب knowledge جیسے میں نے کہا کہ knowledge جو ہے وہ انفارمیشن پلس پریکٹس پلس ایکسپیرینس کا مرکب knowledge ہے، ٹھیک ہے. آپ 1 دن یا 2 دن یا 10 دنوں کی آپ ایک کتاب پڑھ کے آپ ساری انفارمیشن لے کر آپ نالجبل نہیں ہو جائیں گے. آپ کے پاس انفارمیشن تو ہوگی، لیکن جب تک آپ اس کو ریلیونٹ جگہ پر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے، جب تک آپ نالجبل نہیں کہلائیں گے. نالج کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پہ سوچیں، اس پہ آپ اس پہ انٹروسپیکٹ کریں، اس پہ ریفلیکٹ کریں، اور پھر اس کے بعد اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں اور پھر ایکسپیرینس لیں، اور اس کے بعد جا کر پھر آپ کہیں اس نالج کو آپ اچیو کر پائیں گے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں نالج کو سمجھنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں، جیسے آپ کسی بھی ایک فیلڈ کو آپ پکڑ لیں. ابھی اگزامپل لینے کے لیے فرض کر لیں آپ ایک سیلز پرسن ہیں. اگر آپ سیلز میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں اور آپ نے کبھی سیلز نہیں کی ہے،
سو صرف سیلس کی کتابیں پڑھنے کے ساتھ آپ کانفیڈنٹ نہیں ہو جائیں گے. تو نالج جو ہے وہ محتاج ہے پریکٹس کی. اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا دل اس نالج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو. میں علامہ اقبال کا چھوٹا سا شعر آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا, خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان ہی دنیا کے بنانے کا راز ہے, اور اگر انسان اپنے خدا کو, اپنے اللہ کو جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو پہلے خود جاننا پڑے گا اپنے آپ کو. اور انسان کو اپنے آپ کو جاننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو انٹروسپیکٹ کرنا پڑے گا, مطلب اس کو اپنے دل میں جھانکنا پڑے گا, اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہ who am I? What am I supposed to do? Why am I born? اس کے ساتھ ہی ایک اور شعر, تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا, خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. مطلب خودی کا رازداں ہونا ضروری ہے زندگی کے اندر. اگر آپ کوئی بھی محاذ جیتنا چاہتے ہیں, خودی کا رازدان ہونا بڑا ضروری ہے. کہ خودی کیا ہے؟ خودی کی جو جگہ ہے نا وہ آپ کا دل ہے. خودی انسان کا سیلف ہے. یہ خودی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دی تھی جب انسان پیدا ہوا تھا, جب انسان کمزور تھا, جب انسان کے پاس کچھ نہیں تھا, جب وہ محتاج تھا. اس وقت اس کے دل میں وہ خودی موجود تھی. اور پھر انسان مختلف مراحل سے گزرتا گیا, بڑا ہوتا گیا, مختلف ایکسپیرینسز لیتا گیا اور اپنی خودی کو پہچانتا گیا. اس خودی نے اسے چند چیزیں بتائیں. ان میں اس کا شوق بھی تھا, ان میں اس کے ٹیلنٹس بھی تھے, اس کے وہ پوشیدہ جو قابلیت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھی ہے, اس کے اندر رکھی ہے, وہ بھی تھے. پھر جیسے جیسے وہ اسے پہچانتا گیا, اس کی خودی کے بارے میں اس کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ اور زیادہ ڈیپ ہوتی گئی. اور یہ پوری زندگی کا پروسیس ہے, یہ پوری زندگی کا پروسیس ہے. کہ میں نے ایک شعر پہلے پڑھا تھا کہ جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا, ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے, کھلتے نہیں اس کلزم خاموش کے اسرار جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے. ضرب کلیمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک وہ ہے, کلیم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لقب تھا ان کا یہ ٹائٹل ان کو ملا تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے تھے, تو اس کی وجہ سے انہیں کلیم اللہ کے نام سے ہم جانتے ہیں. تو اس لیے جب آپ کو خودی کو پہچاننا ہے تو اپنے آپ سے کلام کرنا پڑے گا. اور اس کو بہت خوبصورتی سے علامہ اقبال نے بڑا اچھے طریقے سے اس شعر کے اندر اس پورے آئیڈیا کو بند کیا ہے کہ جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا. مطلب فکر کرنا بہت ضروری ہے, کانٹمپلیٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں. تو جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا, ہے بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے. بحر خودی کیا ہے؟ آپ کا سیلف ہے. اور یہ بحر ہے, یہ ایک سمندر کی طرح, اس کی گہرائیاں انسان ناپتا چلا جاتا ہے اور اس کی گہرائیاں ختم نہیں ہوتی. اور یہ پوری زندگی کا پروسیس ہے. کھلتے نہیں اس کلزم خاموش کے اسرار, مطلب یہ خاموش ایک سیکرٹ ہے, یہ جب تک نہیں کھلے گا جب تک آپ اس کے ساتھ کانسٹنٹلی وین یو آر گوئنگ ٹو ٹاک ود یور سیلف. اس کے ساتھ ایک اور شعر علامہ اقبال کا بڑا اچھا ہے اور اسی موقع کے لحاظ سے ہے کہ خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے, فلک جس طرح آگ کے تل میں. کہ خودی کی رہنے کی جگہ جو ہے وہ انسان کا دل ہے, اور کوئی جگہ نہیں ہے بلکہ انسان کا دل ہے. تو انسان کو اگر اپنے بارے میں پہچاننا ہے تو انسان کو اپنے دل سے پوچھنا پڑے گا, یہ انسان کے دماغ کا کھیل نہیں ہے. بچپن سے ہی ہم دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو دل سے کرو, دل لگا کے پڑھو, دل لگا کے دل سے بات کرو, دل ہو تو جاؤ, دل کرے تو کرو, دل نہ کرے تو نہ کرو. یہ دل کا جو معاملہ ہے نا, یہ نالج کے ساتھ بڑا کنیکٹڈ ہے. اور اسی لیے یہ ایک قرآن کے اندر بھی ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے جب محاذ پہ جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ نے جا کر فرعون کو دعوت دینی ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں گھبراہٹ تھی, پریشانی تھی کہ میں کیسے ان سے لڑ سکتا ہوں کیونکہ وہ تو مجھ سے بہت طاقتور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی تھی کہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, صرف چھوٹا سا کانٹیکسٹ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ ربی اشرح لی صدری, کہ اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے, ویسر لی امری. تو مطلب یسر لی امری کا مطلب کہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دیجئے, لیکن اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ سینے کا کھلنا بہت ضروری ہے. اور سینے کا کھلنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے لیے آپ کے خوف کو نکالے گا, آپ کے لیے آپ کی نالج کو ایزی کرے گا. جب تک آپ کا دل کسی چیز کے ساتھ نہیں جڑا ہوا نا,
جب تک آپ کا دل کا کنیکشن نہیں ہے نا کسی بھی پروفیشن کے ساتھ، کسی بھی کام کے ساتھ، کسی بھی ایکشن کے ساتھ، جب تک دل مطمئن نہیں ہے، جب تک آپ کے لیے اس چیز کے اندر ایکسیل کرنا اٹس ناٹ ویری ایزی. چاہے پوری دنیا آپ کو اس کے پیچھے لگا دے، آپ نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کیونکہ آپ کا دل اس چیز کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. لہٰذا جب آپ کانفیڈنس کی جرنی پہ نکلتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ نالج ہوتی ہے کسی بھی ایریا کی، اور اس ایریا کی نالج کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا اس چیز کے ساتھ، اس پروفیشن کے ساتھ دل کا کنیکشن ہو. سیکنڈلی ہیبٹس میں نے یہاں لکھی ہوئی ہیں. ہیبٹس بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں آپ کی اچیومنٹ کے لیے. کسی بھی گول کو اچیو اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی پڑے گی کہ آپ کیا فزیکلی، ایموشنلی فٹ ہیں اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے. میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ صبح سویرے اٹھنے کے عادی نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں صبح سویرے اٹھنا چاہتا ہوں، میں فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ فجر کی نماز میں باجماعت پڑھوں اور اس کے وقت پہ پڑھوں، تو سب سے پہلے آپ کو جو چیز کرنی پڑے گی، آپ کو اپنا روٹین دیکھنا پڑے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ رات میں کس وقت سوتے ہیں، آپ کی کیا ہیبٹس ہیں، آپ کی سلیپنگ ہیبٹس کیا ہیں، آپ کتنی دیر سو رہے ہیں، آپ رات کو سونے سے پہلے کیا آپ کے جو ہے وہ مصروفیات ہوتی ہیں، آپ کیا موبائل کے اوپر ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو، یہ ہیبٹس جو ہیں یہ آپ کو آپ کے گول سے قریب کرتی ہیں. اگر آپ کانفیڈنٹ ہونا چاہ رہے ہو تو نالج کے بعد جو بہت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے وہ آپ کی ہیبٹس ہوتی ہیں. میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بیکاز ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی. تو آئی تھنک اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہیبٹس آپ کی الائن ہونی چاہیے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے. چاہے آپ اگر کوئی فزیکل، آپ ایک فٹنس کا آپ ایک گول ہے آپ کے پاس، آپ نے کہا کہ میں ویٹ لوز کرنا چاہتا ہوں اینڈ یو وانٹ بی کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ. سو سب سے پہلے آپ کو اپنے ان ہیبٹس کو کاٹنا پڑے گا، ان چیزوں کو آپ کو کاٹنا پڑے گا، ہٹانا پڑے گا جو آپ کو اس چیز کو اچیو کرنے سے روک رہی ہیں. آپ کی ایٹنگ ہیبٹس ہو سکتی ہیں، آپ کے سلیپنگ ہیبٹس ہو سکتی ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے جو کہ بہت بڑا رول پلے کرے گی وہ ہے آپ کے بلیفس. آپ کے بلیفس کیا ہوتے ہیں؟ بلیفس آپ کے اپنے بارے میں تصورات کیا ہیں، آپ کے اپنے عقائد اپنے بارے میں کیا ہیں. میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا، اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگوں نے شاید یہ ایگزامپل سنی ہوگی. ایک شخص ایک مہاوت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ مہاوت جو ہوتا ہے، مہاوت ہاتھی کو پالنے والے کو کہتے ہیں اور ہاتھی چرانے والے کو کہتے ہیں. تو وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک بہت وزنی ایک ہاتھی کو ایک معمولی سی زنجیر سے وہ باندھ دیتا ہے، ایک معمولی سے کھونٹے کے ساتھ، اور ہاتھی جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں ہے. سو وہ جا کے حیران ہو کر مہاوت کے پاس جا کے سوال کرتا ہے کہ تم نے اسے اتنی معمولی سی زنجیر سے باندھ دیا ہے، جبکہ ہاتھی تو اتنا طاقتور ہے، یہ تو اتنے بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ لیتا ہے، تو یہ زنجیر کیوں نہیں توڑتا؟ کیا یہ توڑ نہیں سکتا؟ کیا اس کے پاس قابلیت نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس طاقت نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ طاقت تو اس کے پاس بھرپور ہے، یہ ایسی 20 زنجیریں بآسانی توڑ سکتا ہے، لیکن یہ توڑے گا نہیں، کیونکہ جب یہ چھوٹا تھا تب ہم نے اس کے پیروں میں یہ زنجیر ڈال دی تھی، اور اس وقت اس نے بڑی کوشش کی، بڑی تگ و دو کی اس زنجیر کو توڑنے کے لیے، لیکن وہ توڑ نہ سکا. لہٰذا آج بھی اس کا یہ تصور ہے، اس کے دماغ کے اندر یہ زنجیر لگ چکی ہے کہ یہ زنجیر مجھ سے زیادہ مضبوط ہے، تو وہ بڑے بڑے وزن اٹھا لیتا ہے لیکن اس زنجیر کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید یہ زنجیر آج بھی اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہے. لہٰذا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کون کون سی زنجیریں ہیں جو ہم نے اپنے دماغ میں باندھی ہوئی ہیں، جو کہ ہمیں وہ کرنے سے روکتی ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہمارے ذہن میں ہے، جس کے لیے ہمیں جس چیز کے بارے میں ہمارے پاس نالج بھی ہے، ول بھی ہے، انٹرسٹ بھی ہے، دل بھی ہے، شوق بھی ہے، اور ہماری عادتیں بھی ویسی ہیں، لیکن پھر بھی ہم وہ چیز نہیں کر پا رہے ہیں. تو پوچھنا یہ ہوگا اپنے آپ سے کہ کیا وہ بلیفز ہم نے بنائے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں روک رہے ہیں. اینڈ لاسٹ میں یہ جو ایکشنز ہیں نا، یہ تینوں کو سپورٹ کریں گے. یہ تینوں چیزوں کے لیے، چاہے وہ بلیفز ہوں، چاہے وہ ہیبٹس ہوں، چاہے وہ نالج ہو، اگر آپ کے پاس ایکشن لینے کا ول نہیں ہے، پاور نہیں ہے، آپ کہیں پہ بھی آپ ایکسل نہیں کر پائیں گے. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ بھرپور ایکشن لینے والے ہوتے ہیں، وہ میسو ایکشنز لیتے ہیں، چاہے جو بھی محاذ ہو. ایکشن لینے سے کیا ہوگا؟ آپ کے بلیفز اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، 1-2 بار فیل ہو جائیں گے، لیکن پھر سے جب آپ باؤنس بیک کریں گے، وین یو اسٹینڈ اپ فار یور سیلف، وین یو آر پرسسٹنٹ ہیں، آپ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں، آپ
آپ ویک نہیں ہوتے, آپ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ یار میں نہیں کر سکتا, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کر کے دکھاتے ہیں, میسو ایکشنز لیتے رہتے ہیں. اور جب آپ کا بلیف اس چیز کے اوپر 100% ہو جاتا ہے کہ نہیں ہاں ناؤ آئی ایم ایبل ٹو ڈو اٹ, جب آپ اچھے ریزلٹس لے کر آتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا اپنے بارے میں ایک تصور یہ کریٹ ہوتا ہے کہ نا آئی ایم پاورفل, آئی ہیو دا ول, آئی ہیو دا پاور, آئی ہیو دا اسٹرینتھ ٹو ڈو what I am supposed to do, what I want to do. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ایکٹیولی اپنے ہیبٹس پہ کام کرتے ہیں تو اٹ میکس اٹ ریئلی ایزی فار یو ٹو ڈو اٹ, ٹو اچیو تھنگز ان یور لائف. وہ آپ کو نالج کے لیے بھی بہت ہیلپ کرے گی, وہ آپ کو سو دس از سارٹ آف ایک چین ری ایکشن ہے, یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہو کے کام کریں گی. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر مسنگ ہوگی سو کانفیڈنس کی وہ جرنی جو ہے وہ اٹ کین ناٹ بی کمپلیٹڈ. سو یو وانٹ ٹو بی نالجبل, آپ کو علم چاہیے, آپ کو نالج چاہیے, وزڈم چاہیے اس ایریا کے اندر وچ کمز وتھ یور انفارمیشن اینڈ پریکٹس. آپ کو ویسی ہیبٹس چاہیے جو کہ آپ کو, اگر فرض کر لیں میں اگر پبلک اسپیکر ہوں اینڈ اف آئی ڈونٹ پریکٹس انف آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی اے گڈ پبلک اسپیکر. اگر میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اینڈ اف آئی ڈونٹ ہیو دا ہیبٹس ٹو ایکچولی کنٹین دس تھنگ, اگر میرے پاس اس طرح کی عادتیں نہیں ہوں گی تو آئی وونٹ بی ایبل ٹو پرسیو دس ایز اے پروفیشن, ایز اے کریئر, اینڈ میں شاید کسی کو بھی انفلوئنس نہ کر پاؤں. اینڈ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس طرح کے بلیفس, اس طرح کا اسٹرانگ اور فرم ٹرسٹ اور بلیف آپ کو اپنے اوپر ہونا چاہیے کہ آئی ہیو دا پاور ٹو ڈو اٹ. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی لائک دیٹ ایلیفنٹ, یو ہیو ٹو بی لائک اے ہیومن ہو تھنکس پازیٹیولی اینڈ ہو تھنکس کہ یار I have all the power to do all the good for myself. And last میں you should be able to do and take massive actions for yourself. کوئی بھی پرسوٹ ہو, چاہے کسی بھی محاذ پہ آپ نکلیں گے, یہ اگر آپ نے اگر ان پہ کام کر لیا تو I'm sure you are going to be greatly successful and greatly confident. Thank you very much all of you who are listening to this video, جنہوں نے اب تک اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھا ہے, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اسٹے بلیسڈ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.